या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह हमारे वो साउथ अफ्रीका के माशाअल्लाह अच्छे जिम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो दूसरे माशाअल्लाह पापा भी इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। You know, पापा mostly I listen पापा head to पापा. I remember you. Alhamdulillah. माशाअल्लाह। We're missing Bapa. Yes, why not? Papa used to sit on the swing, Yeah, this walk thing. here Walk here. in this area, mashallah. Remembrance. जी। पापा की यादें हैं यहाँ जी। पर ना। हाय सल्लल्लाहु अलैहि। Good memories. Good memories. Good memories. Very good. अच्छी यादें। जी, अच्छी यादें. अच्छी यादें। फजर का वक्त था। जी. उस time After Fajr, After Fajr. with At the time of Ishraq Ishraq. to Chasji. Papa was first reading Wazaif Yes. and walking up and down here, and at the same time exercise. Why not we? Why not? We are doing this. I received one message जी. from some Islamic brothers. एक शख्स मोबाइल फोन लेकर जी. वो गया वहाँ पर अपने क्या कहते हैं मोबाइल शॉप पर, रिपेयर शॉप जी, repair shop जी. मोबाइल रिपेयर शॉप पर वो गए और उन्होंने उसको बोला कि यार ये मेरा मोबाइल चेक करो, ये मेरा मोबाइल लगता है सही नहीं है। जी. तो उसने मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक करके बोला कि बाबा जान योर मोबाइल इज करेक्ट, देयर आर नो एनी defect in your mobile. जी. So he replied him, अच्छा really? अगर वाकई ऐसा है तो मेरे बच्चों का फोन क्यों नहीं आता मुझे? Why aren't my children calling me? हैं? Why? Why aren't my children calling me, phoning me? Why? So it's only example. जी, जी, जी. कैसा मतलब कि एक समझाने का एक अंदाज है कि अगर मेरा फोन सही है तो सोचे मेरे बच्चों का फोन क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? ये वाकई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त, स्पेशली अगर हम ये साउथ अफ्रीका की बात करें ना शायद जी. in this country. Absolutely, Haji sir. This problem is very rife in this country, and children are going further and further away from their parents, and they're not visiting their parents, they're not calling their parents to find out about their health. They feel that their parents are actually a burden on them. So the further they stay away from their parents, they think their life will be easier. Because if they phone their parent, then maybe the parent will need some help, maybe some financial help, maybe they are complaining about some sickness, illnesses. So they think they have their wife and their children to look after. Now how are they going to look after their mother and father also? So I think, this trend is increasing all over the world. Please. Wakat? This trend is increasing all over the world, Harisab, that, families are getting smaller
But, children seem to not want to include their parents as part of their responsibility. They think that, okay, the parents must look after themselves. Even to contact them is difficult. Like you said, the parent took the phone to the repair shop to see if something was wrong with the phone. Actually, it was the child that was not phoning the parent. And that's why the parent is thinking, no, my child is so nice. Usne san, that something must be wrong with the phone. Something can't be wrong with my child. दुनिया भर के फोन आते हैं मुझे, मगर मेरे बेटे तुम्हारा फोन नहीं आता मुझे. और वाकई अगर हम देखें ना, तो औलाद की फोन का इंतजार ये माँ बाप को रहता है. They are waiting for their call. They are waiting for their meeting. They are waiting for their with them talking. With them eating. They are waiting, but their son is busy in his own life. एक इस्लामी भाई ने अपने घर में फोन किया जुमे को. That time ये वो मुल्क से बाहर था, तो जुमा का रोज था, तो अपने वालिद को, अपनी अम्मा को फोन किया उसने, जुम्मा मुबारक वगैरह वगैरह. तो एक इस्लामी भाई उसको देख रहे थे कि चलो मैं भी जुम्मा है तो अपनी माँ को फोन कर लूँ. तो when he did call his mother, so his mother replied him, I was waiting your call. Allahu Akbar. So ये है कि वाकई माँ बाप इंतजार करते हैं औलाद का. But what is the reason? Who is the responsible? Who is the responsible? I said, it's about tarbiyat. There are some families where if you find that the children are brought up in such an environment where they see that respect is given to parents, that their parents are respecting their parents, and the people around them are all respecting their parents, then you will find that these children will also respect their parents. And it's a decay of society. Shahid, this is not a matter of only respect. Ji. ये जो मैटर है, ये it's not a matter of only respect. Only respect, जी. After 10 days, after 1 month, parents से मुलाकात हुई औलाद की. जी. उठे, हाथ भी चूमा, जी. इज्जत भी दी, जी. बैठ भी गए. जी. अच्छी चीज है. It's well, no doubt. ये एक अच्छा मतलब कि एक अमल है. जी. लेकिन आप सोचिए कि क्या मतलब कि माँ बाप को सिर्फ यही है कि ये मतलब कि महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, थोड़े दिनों में आए और मतलब कि ये करके चले जाएं. तो लाइक ओल्ड एज हाउस. जी. क्या अगर मतलब कि 1 महीने के बाद बेटा फ्रूट लेकर और सब खाना पीना लेकर अगर जाता है माँ बाप के पास, तो पेरेंट्स does not need only this. Ji. Yes. Am I right or wrong, sir? Yes, absolutely, Haji sir. They need completely presence. Time. Ji. And they need some discussion. ये बूढ़े लोग हैं. जी. इनकी उम्रें बड़ी हो गई हैं. जी. जी. और they need company. They lonely. They need company. Because exactly. Their friends have maybe passed away. They they don't have people to talk to. They only have their children. Their children's the only wealth. The only flowers in their garden left. Mm-hmm. Because people of their age, maybe some of them are very sickly, some of them are in hospital, some of them have passed away. So they need company. Everybody needs, some social connection with people. And the most basic social unit, Haji Sahab, is the family unit. Family unit. They sacrifice many things. They may have sacrificed their friends for their children. They may have sacrificed other, extended relatives for looking after their children. So now their children who they spend so much of time trying to bring up. एक सवाल मेरे ज़हन में. जी. Same position इस वक्त इसके बेटे की भी है. जी. Now एक लेवल पर ये फलां शख्स बेटा भी है. जी.
باپ بھی ہے جی. اس وقت یہ بھی اپنی اولاد کے لیے سیکریفائی کر رہا ہے جی جی جیسے کہ اس کے والد نے اس کے لیے سیکریفائی کیا Am I right or wrong? جی 100%. سیکریفائی کر رہا ہے, دھوپ میں چل رہا ہے, دوستوں کو چھوڑ رہا ہے, جی بہت کچھ, یہ مطلب کہ وہ چیزیں وہ کر رہا ہے, مگر یہ بھی اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہے, اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہے, جی جی اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کر رہا. نہیں جسٹ لائک ہز فادر. یس اس کے والدین نے بھی اس کے لیے کیا تھا. ہاں ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی یہ کہا ہو کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کروں. جی حاجی صاحب. آپ کو نہیں لگتا سیم چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. What goes around comes around. Yes. Goes around, comes around. Good example. جی. So it is the cycle of life, but it does not mean that because my parent neglected his parents that I should neglect my parents. This has to stop because we have the perfect example in our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. He has taught us the rights of everybody, and ahmiyat, the importance of parents, is clearly defined in our religion. And as Muslims, we are regulated by the laws of Sharia. Our lives are regulated by the laws of Sharia, and Islam is a complete way of life. So yes, it's a big, broad social problem, but we need to look and see what pleases Allah subhanahu wa ta'ala and His beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. The problems are there, and we need to identify what the problems are within our society. Sometimes parents will phone their children. The child will be living in the same house as the parent, but the parent doesn't get to see this child, doesn't get to spend any time with this child. That the parent will phone maybe 2-3 times in a day to ask, beta, what do you want for supper today? What do you want for dinner today? Now, maybe the mother already only has certain things and can only cook certain things. But just to have that communication with the child, 2-3 times the mother will phone the child and ask the child, what do you want for supper? First time the mother phones to speak to the child, I'm busy, I'm at work, don't disturb me. Second time, I'm busy driving now, I'm late for a meeting, don't disturb me. The mother is only trying to get some form of communication with the child, some form of contact with the child, and they're living under the same roof. The child leaves early, maybe the mother is sleeping. The child comes back home, and maybe the mother is also tired, sleeping, can't spend much time, and that child is busy doing work, social networking, maybe other things, depending on the age of the child. Sometimes, obviously, they are married, have their own families, wives, children, etc. But this trend of ignoring parents is very rife in our society today. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کے متعلق پڑھا تھا کہ جب وہ گھر سے نکلتے نا جی تو ڈیلی روزانہ اپنی امی کو سلام کرتے ہوئے جاتے. سبحان اللہ. امی کو سلام کرتے اور امی ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا کرتے. آئیں وقار بھائی, ماشاء اللہ, آئیں ابھی آ جائیں, کوئی پرابلم نہیں. ہم لوگ وہ والدین کے موضوع پر وعلیکم السلام. ہم لوگ والدین کے موضوع پر کچھ یہاں. وعلیکم السلام. ابھی یو کے سے ہی ہیں. السلام علیکم. ہی از فرام یو کے. ماشاء اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ بھی اپنی امی کو سلام کرتے, اور امی جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو دعا سے نوازتی تھی. تو یہ لیکن ہم مطلب کہ یہ اگر دیکھیں تو مدنی چینل, میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ہم تھوڑا سائڈ میں آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میٹر, اب وہ مطلب کہ پیرنٹس جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں, اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی آہستہ 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 میں بھی کہ آپ بھی اس میں انوالو ہوں. ویری سوری ٹو سے, میں معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں,
آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے اپنے ماں باپ کو نظر انداز کیا ہے, اپنے ماں باپ کو اگنور کیا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی پلاننگ کر رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کیا کوئی ایسا میٹر چل رہا ہو. یہ پہلے نہیں تھا, اب یہ زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیسے بات ذہن میں آ رہی ہے, گھر میں لوگ کتا رکھ سکتے ہیں کہ یہ کتا گھر میں رہے گا تو گھر کی حفاظت رہے گی, لیکن گھر میں ماں باپ کو نہیں رکھ سکتے کہ ان کی دعائیں ملتی رہے گی تو ہمارے گھر کی حفاظت رہے گی. کتا رکھنے کے لیے, کتے کو کھلانے کے لیے, کتے کو پلانے کے لیے اس وقت لوگوں کے پاس ٹائم ہے. کتے کے ساتھ گھنٹہ گھنٹہ 2-2 گھنٹہ کتے کی رسی لے کر چلنے کا لوگوں کے پاس ٹائم ہے. یعنی لوگوں کی ہابی ہے کتا لے کر چلو, کتا لے کر دوڑو. اس وقت معاشرے میں لوگوں کے پاس کتے کے لیے وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے وقت نہیں. کتا گھر میں رکھ سکتے ہیں, کتے کے لیے الگ سے غذائیں ملتی ہیں, کتے کے لیے الگ سے خوراکیں ملتی ہیں, کتے کے لیے الگ الگ سے خوراکیں لا کے اس کو کھلانے کا وقت ہے, کتے کو دودھ پلانے کا وقت ہے. تو کتا اگر بیمار ہو جائے, کتا کھانسنا شروع کر دے تو کتے کو لے کر ہسپتال میں لے جانے کے لیے وقت ہے. نہیں ہے وقت تو ماں باپ کے لیے نہیں. یہ اس وقت ہمارا معاشرہ یہ اس طرف جا رہا ہے کہ کتے کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے, کیونکہ بھائی کتے کے ساتھ اس کا وقت گزر رہا ہے, کتے کی وجہ سے اس کے گھر کی حفاظت ہو رہی ہے, مگر ماں باپ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے. ماں باپ اٹھا کر اولڈ ایج ہاؤس میں ڈالنے کے لیے رہ گئے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ کو ایسا آپ اگر محسوس کر رہے کہ یار ایسا ہو رہا ہے, اور بالکل آپ ہم کو ایسی بات نہیں کر رہے جو انڈر دا گراؤنڈ ہو رہی ہے اور مطلب کہ کوئی بتا نظر نہ آنے والی چیز ہے, اس وقت ہے ایسا, اور یہ یونیورسل پرابلم ہے. ماں باپ بہت پرابلم میں, اولاد بھی دیکھ رہی ہے کہ ہم ماں باپ کو اگنور کر رہے ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہی چیز کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کی جو وجوہات ہیں, تو وجوہات کو اگر آپ غور کریں گے تو وہ بنیادی وجہ جو ہے نا وہ دین اور اسلام کی معلومات نہ ہونا ہے. جو بنیادی وجہ ہے معلومات کی کمی ہے. ہم آج بھی مطلب ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو, ابھی جو آپ کے جو 3, 4, 7 سال 8 سال کے جو مطلب بچے ہیں, آج بھی آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ پلیز ان کو اسلام اور دین سکھائیے. یہ ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں گے, ماں باپ کی اہمیت اور ماں باپ کا درجہ ان کو پتہ چلے, کیونکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اگر ہم نے ماں باپ کو ڈس آنر کیا, ماں باپ کو ڈس اپوائنٹ کیا, تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو سکتے ہیں. یہ ابھی سے ان کو سمجھانا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو ان کو اچھا ماحول دینا پڑے گا, عاشقان رسول کا ماحول دینا پڑے گا, لائق کا دعوت اسلامی, اس کے جامعات, اس کے مدارس, جو بھی مطلب ہے اجتماعات, مدنی چینل وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جو بھی عاشقان رسول کی صحبت ہے وہ دیں, تاکہ کم از کم ہم اس مصیبت سے جان چھوڑیں. یہ مصیبت ہمارے دین, ہمارے اسلام کے چاہنے والے مانے, یعنی میں یوں کہوں یہ مصیبت جو مسلمانوں میں آئی ہے نا, یہ مسلمانوں کی اپنی پیدا کردہ عادت نہیں ہے. یہ جیسے باہر سے ہم نے فیشن لی, باہر سے ہم نے بہت کچھ لیا نا, یہی ہم نے باہر سے یہ بھی لیا ہے کہ یار ماں باپ کے لیے یہ کر دیا جائے. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمارے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب نے اسلام ماں باپ کے لیے کچھ اصول بیان کیے ہیں. کیا جی Haji Sahab, exactly, in this mahol of Dawat Islami, I know of an Islamic brother who heard from the blessed tongue of Amir Ahl Sunnat in a Madani Muzakira that to look at your parent with love, you get the thawab of an accepted Hajj. This Islamic brother, every morning, he doesn't live with his parents, he has a family, but every morning before he goes to work, he will first stop at his parents' house. He will greet them, even if it is for 5 seconds. He will look at their face, he will greet them, and he will leave for work. And when he comes back from work, he stops at his parents' house, he looks at their face, he greets them, he spends a little bit of time with them, and then he goes to his wife and his children. Through the blessings of Madani Muzakirat, through the blessings of listening to the words of Amir Ahl Sunnat, the blessings of getting the thawab of a maqbool Hajj, this Islamic brother, alhamdulillah azza wa jal, tries every day to get the thawab of 2 Hajj. And
like Haizab has mentioned that, because we don't have the knowledge, Islam has put in such emphasis on the rights of parents, that you can attain Jannah in a moment if you serve your parents. There are so many waqiyats that we have heard. Hazrat Bayezid Bustami rahmatullahi ta'ala alayh, what a beautiful waqiyah that was, that when he went for so many years, 40 years approximately, into the jungle to worship Allah subhanahu wa ta'ala, and he came back and his mother asked him to get a glass of water, and he stood because his mother had fallen off to sleep, and because of the winter a piece of his flesh had been removed and it came onto the glass, and that one dua of his mother, what a maqbool dua that was, what maqams he reached, alhamdulillah azza wa jal. And there are many such waqiyat. In the Quran it is mentioned, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Very, this is Allah subhanahu wa ta'ala very, very clearly in the Quran, very clearly. یہ اس وقت ہے جب تم اپنے ماں باپ کو بوڑھا پاؤ. جی. کیونکہ بڑھاپے کے اندر ان کی عقل کم ہو جاتی ہے. جی. اور مطلب بہت ساری نہ سوچنے والی چیزیں بھی یہ سوچتے ہیں. جی. اور ایک جو سمجھیں کہ بچپنا ٹائپ آ جاتا ہے. جی جی. ایسی صورتحال کے اندر کہ جب ان کی عقل کم ہو رہی ہے, ان کی طبیعتوں میں تبدیلی آ رہی ہے, ان کے مزاج میں چڑچڑاپن آ رہا ہے, اور یہ مطلب کہ کچھ بعض اوقات غلط سوچ لیتے ہیں. جی. ایسی صورتحال کے اندر بھی تم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اف نہ کہو. اف یہ تکلیف والا لفظ ہے. جی. اور تو اف تکلیف والا لفظ ہے. اف تو ٹھیک ہے نا. اب جب اس سے منع کیا جا رہا ہے تو اب یہ غور کرنا چاہیے کہ جب اتنی بڑی عمر میں جب بڑھاپا آ جائے تو منع کیا, اب کہ اس میں ان کو اف نہ کہو, ان کی عزت کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کے لیے دعا کرو. جی. اتنا سب کچھ سمجھایا جا رہا ہے. پورا ایک یوں سمجھے کہ سلیبس حساب دیا جا رہا ہے اور طریقہ کار قرآن پاک ہم کو دے رہا ہے. اب غور کرنے کی بات یہ مدنی چینل کے ناظرین کہ جب بڑھاپے میں منع کیا جا رہا ہے کہ جب کہ واقعی مطلب کہ آپ کو مطلب کہ وہ کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی چیزوں پر ابھارے گا, جس وقت ان کی طبیعت میں وہ چیز نہیں ہے اور وہ اس بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچے, ان کی سمجھ بالکل پرفیکٹ ہے, ان کے آئیڈیاز بالکل پرفیکٹ ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل پرفیکٹ ہے, تو جب اس عمر میں ان کے ساتھ مطلب کہ برا برتاؤ کرنے کی منع ہے, تو جو اس سے بہتر ایج ہے اس میں کس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب ہوگی. یہ میں یہ سمجھے کہ ہمارے بزرگوں کے اس آیت کریمہ کے تحت جو تفسیر ہے نا, جو ارشاد ہے, میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مگر اس وقت تو پلیز اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو اگنور کیا ہوا ہے, ابھی کال کیجئے, اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤسز میں داخل کروایا ہوا ہے, پلیز ان کو جا کر اولڈ ایج ہاؤسز سے واپس لے آئیے, کوئی ارینجمنٹ کیجئے, یعنی ان کو راضی کر لیجئے. ان شارٹ یہ کر رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے, بس ان کو راضی کر لیجئے, ان کو راضی کریں, ان کو خوش کریں, اور ان خواہش کو پورا کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف نہ ہو. جی. اگر ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول کو ایسے چلانا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ ماں باپ کے لیے کوئی اچھا کام کریں. جی. Haji Sahib, if you look at the circle of life, when a child is born, it is totally dependent on the parents. You go from total dependence slowly into independence, and as you get older again, you go back into dependence again. Because things that you can't do for yourself, as you know, it was difficult for you to hold a spoon and put it close to your mouth when you were a baby. Now, in old age also, those things seem to come into effect. Also, walking becomes difficult. Like when you started walking as a toddler, walking was very difficult for you. Now at old age also, walking became difficult for you. This is a very, if you just look at the cycle of life, independence to dependence, I mean dependence to independence and back to dependence again. And if we look at it from a wider point of view, that you know, every creation is never independent. Everyone and everything is dependent on Allah subhanahu wa ta'ala for everything.
And our Rabb Azza wa Jal has commanded us to be kind to parents. So if we think that we can think independently from what the will of our Allah Azza wa Jal is, then we are only but fools. We are only fools to think that. And Hazab, if we, like Hazab was saying, that parents only require, like a child always wants the attention of the parents. You know, when a child is growing up, sometimes parents don't have time for the children. Too busy with work, too busy earning money. So when the father comes home in the evening, the father doesn't spend even 2 minutes listening to what the child had gone through in that day. Doesn't give any attention to the child. Now this child grows up, and the same child doesn't give any attention to the parent. The parent is seeking that attention. Yes, the parent worked and earned for the betterment of the child. No doubt about it. No doubt about it. But that little bit of time and ihsan that you show towards the child, and in this case when the tables are turned, that the child will need to show to the parents, requires a little bit of attention, a little bit of time. Just picking up the phone and saying Assalamu alaikum can bring tears to your parents' eyes. Just like when you come home, if you can go down on your knees and hug your child for a moment, you will find that the child doesn't need your attention anymore. The behavior of the child changes. The smile that comes on the face of the child. Similarly, in old age as well, when your parents get a little bit older, if you just take a little bit of time, you know, if you're living far, then make the effort to go and visit them. That one Assalamu alaikum can bring tears to the parents' eyes. And that's all parents are looking for. They're looking for that little bit of attention, like the child was looking for attention when it was young. And we have little time in this world. This world is only for a few days. You have your child will listen to you only for a few years. You are the biggest influence in your child's life. After that the teacher comes, after that the friends come, then marriage, then children. Now if you look at it, we have a little bit of time to earn Jannah. And in this little bit of time, we can serve our parents and earn Jannah through it very quickly. If we didn't spend our whole lives in the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, this little bit of time that we take out to serve our parents, maybe inshallah azza wa jal, we can attain Jannah through it. मैं ये सोच रहा था मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कितना मतलब बारिश हो रही है, ये खूबसूरत जिसको कहते हैं कि मंजर, ये एक माहौल ठीक है। अब सूफी नगर डरबन में है। जन्नत का हुस्न जमाल तो ना किसी आँख ने देखा, जन्नत की नेमत तो ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल पर इसका ख्याल गुजरा। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि एट द सेम टाइम माँ बाप यहाँ मतलब कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दो बूढ़े माँ बाप तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सामने फ्रूट, शरबत और तरह तरह की इनके पास ड्राई फ्रूट और नेमतें रखी हुई हैं, और इतना खूबसूरत सा इनके पास मंजर है, और ये बैठे हुए हैं दोनों, और ऐसे मौके पर इनके पास इनकी औलाद का सुख नहीं है। क्या ये खाना पीना, ये हसीन और जमील, ये सारी खूबसूरतियाँ और ये क्या ये इनको खुश कर रही होंगी? ये खूबसूरती जो है, इतनी खूबसूरती और इतना मतलब कि तरह तरह की नेमतें भी ये इनके नज़दीक फीकी फीकी हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी में औलाद की मोहब्बत की मिठास नहीं है। जब औलाद की मोहब्बत की मिठास नहीं है तो ये मतलब नहीं इनको मजा देगा। ये बैठे हुए होंगे, बैठे बैठे बातें भी कर रहे होंगे, हाउ सो गुड रेनिंग, हाउ सो गुड सीनरी, हाउ सो गुड ग्रीनरी, हाउ सो गुड Bangalore, but where is our child? Allah Akbar. Where is our child? हमारे बच्चे कहाँ हैं? ये सोचा है? अरे जिस तरह ये छोटा सा बच्चा उआ करता हुआ, वो मतलब कि तड़पता हुआ, अम्मी को बोलता नहीं ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए,
اور ماں کبھی یہ پکاتی تھی, کبھی یہ پکاتی تھی, کبھی یہ پکاتی. اوکے اسٹے, I do something. Don't cry, do something. اور باپ اگر کہتا تھا کیوں نہیں کھلا رہی ہو اس کو, کیا چاہیے دو نا, میں لا کر دیتا ہوں. اور آج یہ اولڈ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے کس اپنی اولاد کو یاد کرتے ہوں گے. ارے اولڈ ہاؤس کے اندر کھلانے پلانے والے کو اولاد تھوڑی ہے, پتہ نہیں کس انداز سے کھلاتے ہوں گے, کس انداز سے پلاتے ہوں گے, I don't know. لیکن امید اچھی ہے کہ کوئی محبت اور پیار بھی دیتا ہوگا. ارے جن کو اولاد نے نہ رکھا ہو, جن کو اولاد نے پیار نہ دیا, ان کو کوئی خیر کیا پیار دے دے گا. تو ایک کاش یہ ہمارے اس مدنی مکالمے کو, اس گفتگو کو کوئی ایسا بیٹا سن رہا ہو جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بیٹھا ہو. تو پلیز ایسا مت کیجیے, ان کی قدر کیجیے. یہ جنت کے 2 دروازے ہیں, ان کی دعائیں لے لیجیے, ان کی خدمت کر کے جنت کا اپنا حصہ بنائیے. کہیں یہ ناراض ہو گئے اور ناراضگی کی حالت میں یہ دنیا سے چلے گئے نا, زندگی بھر پچھتانا پڑے گا, زندگی بھر پچھتانا. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اس حالت موت آ گئی اور ماں باپ کو راضی نہ کیا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. اس لیے برائے کرم ہاتھ جوڑ کر مدد کی جائے. تمام ان اولاد کے آگے جو ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتے ہیں, ان کے آگے لاڈلی بات کرتے ہیں, ان کے آگے ان کو اگنور کرتے ہیں اور یہ ترستے ہیں, یہ تڑپتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس آ کر بیٹھے گی. ٹھیک ہے, آپ اپنے بیوی کو, اپنے بچوں کو, جو بھی ایک فیملی کو ٹائم دینا ہے وہ دیجیے, لیکن اپنے ماں باپ کو اگنور مت کیجیے. آپ اپنے ماں باپ کو اگنور کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز پچھتانا پڑ جائے. یہ آپ کی یہ زندگی کے دن کتنے اور خوشیوں کے دن کتنے. آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح مطلب کہ غلط سلوک کرو گے تو کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی اولاد غلط سلوک کرے. وہ ایک واقعہ وقار بھائی میں نے پڑھا تھا کہ اللہ شاید پولیس کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے نکالنے کے ٹھانے. اصل میں اس میں بھی ہے نا, بعض اوقات وہ گھر کی بہو کا بھی کردار ہوتا ہے. اگر یہ پازیٹیو کردار ادا کر دے نا تو ممکن ہے کہ کوئی اچھا ماحول گھر میں بن جائے. یعنی اگر بیٹا بالفرض کے خود ہی بدتمیز ہے, نافرمان ہے, تو اگر فرما بردار اور نیک سیرت اگر بیوی ہوئی نا, اس کو سمجھائے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. Why you do this? تو فادر, ماشاءاللہ, یہ تو فادر, تو وہ اپنے بچوں کو بھی تربیت کرے گی کہ ہی از گرینڈ فادر, جی, ہی از یور گرینڈ مدر, ان کی عزت کرو وغیرہ وغیرہ. اب یہاں ہے کہ وہ ماں کوشش کرے گی کہ نانا نانی کی محبت پیدا ہو, تو باپ کوشش کرے گا دادا دادی کی محبت پیدا ہو. پھر خیر ٹاپک کوئی اور ہے. تو ایسا ہے کہ یہ وہ گھر میں ایسا ماحول تھا کہ وہ گھر میاں بیوی نے بولا کہ اس کو نکالو, بوڑھے باپ کو گھر سے باہر. اب لے دے کر کوئی ساتھ ایک کھلی سی جگہ تھی, وہاں باپ کو, بوڑھے باپ کو ڈال دیا. اب جو بیٹا تھا نا, اس کا گرانڈ سن, جی, وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا. اٹیچمنٹ ہوتی ہے پوتے کی اور دادا کی. جی. تو وہ بولا میں دادا کے ساتھ رہوں گا. وہ دادا کے پاس بیٹھنے گیا تو دادا کو سردی لگ رہی تھی. بولا دادا سردی. بولا کیا کرو بیٹا, سردی تو لگے گی, میں تو تم کو بولا تھا کہ میرے ساتھ مت آؤ. تو بولا نہیں میں ابھی آتا ہوں, میں چادر لے آتا ہوں. بولا نہیں بیٹا رہنے دو. یہ گھر گیا تو والد کو بولا کہ چادر تو دادا کو سردی لگ رہی ہے. تو باپ رسپونڈ نہیں کر رہا تھا. تو بیٹے نے تھوڑا لڑ کر کہا کہ مطلب یوں تھوڑا سا تھا محبت نے, جی, کہ اب چادر دو نا. تو باپ نے پھٹی پرانی سی چادر نکالی اور جا یہ لے جاؤ. اس نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے. بولا یہ تم رکھو, اب بھائی آپ رکھو, یہ میں دادا کے لیے لے جاتا ہوں. بولا اب اس کو کیا کروں گا. بولا اس کو آپ رکھو گھر میں سنبھال کر, کیونکہ جب آپ بوڑھے ہو گئے اور میں جوان ہوں گا نا, میں آپ کو نکالوں گا, یہ آدھا ٹکڑا آپ کو. اللہ اکبر. اس وقت باپ کی آنکھیں کھلی اور وہ اپنے والد کو لے کر گھر میں آیا. بعض اوقات چوٹ لگ جاتی ہے, لیکن بھائی ابھی سننے کے بعد بھی ہر ایک کو چوٹ لگے ضروری تھوڑی ہے کہ یار واقعی اگر ہمارے ساتھ کوئی یہ ہے, حدیث میں یہ مضمون موجود ہے
کہ ماں باپ کو ستانا ایک ایسا عظیم مطلب کہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے کہ جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، مطلب صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، اس کا انجام اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے بندے کو. اللہ کرے کہ یہ ہمارا سلسلہ کوئی پوزیٹیو چینج لے آئے. آمین آمین. اور مدینہ اللہ کرے، اللہ کرے. تو مدینہ چینل کے ناظرین، آپ کوشش کیجئے اس طرح کی ہر وہ چیز جو آپ کی اولاد کو آپ کا ڈس اوبے کرتی ہے، آپ کا نافرمان کرتی ہے. یہ ذہن بعض اوقات ایجوکیشن سیکٹر جو تعلیمی ہمارا جو نظام تعلیم ہے، اس میں بھی بعض اوقات ایسا ماحول ملتا ہے، اور بالخصوص ایسا ماحول یا ایسی نیچر اور ایسی طبیعت جو ہے نا، وہ میڈیا مائنڈ چینج کر دیتا ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنی اولاد کو سکھایا تھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جانا؟ نہیں سکھایا تھا. آپ نے اپنی اولاد کو نہیں سکھایا ہوگا. تو آپ کیوں سکھائیں گے اپنی اولاد کو کہ ہم جب بوڑھے ہو جائے تو ہم کو چھوڑ دینا؟ ڈیفینیٹلی کوئی ماں باپ نہیں سکھاتا، آپ نے بھی نہیں سکھایا ہوگا. کیوں ہی چھوڑ کر چلا گیا؟ کوئی تو ریزن ہوگا نا. پلیز تھوڑا تو سوچیے. ابھی آپ کے ساتھ جو آپ کا 2 سال کا 3 سال کا 4 سال کا جو بیٹا ہے نا، اس کے لیے سوچیے. کیا آپ ان کو بھی سکھا رہے کہ بیٹا خوب پڑھو لکھو، بڑے بنو، پیسے کماؤ، اور جب ہم بوڑھے ہوں تو ہم کو چھوڑ دینا؟ بیٹا وہ پرواہ نہیں، ہم کو چھوڑ دینا، ہم اپنی زندگی گزار لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ماں باپ اپنی اولاد کو یہ انداز زندگی نہیں سکھاتے ہوں گے. میں یہی کہوں گا. آخر کیا وجہ ہے کہ اولاد یہ کر رہی ہے؟ اور اس وقت یہ بڑھ رہا ہے، اس کو ابھی یہاں روک لیں. اور آپ کو دوبارہ عرض کروں کہ روکنے کا جو میری موٹی عقل میں جو واحد ذریعہ ہے وہ اسلام و دین کی تعلیم ہے. ماشاءاللہ. آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ یار یہ جو بول رہا ہے، اب یہ قرآن مجید کی تھوڑی دیر پہلے آپ نے آیت کریمہ سنی، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے غالباً. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، 24 اور 25ویں آیت کریمہ کا مطالعہ کر لیں. سورہ بنی اسرائیل کا آپ مطالعہ کر لیں، آیت نمبر 23، 24، 25 کا. اور اس کے بعد آپ اس کی تفسیر دیکھیں، تفسیر کنز الایمان دیکھ لیجئے. کنز الایمان جو تفسیر ہے وہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا. حدیثیں دیکھ لیجئے. تو یہ سب دیکھیں گے. اور پھر شادی کیسے کرنی یہ دیکھ لیجئے. جو پورا ایک زندگی گزارنے کا انداز اور قرآن و حدیث میں بیان ہو، ہم چونکہ اس سے ہٹ گئے نا، تو یہ اس کا سمجھے کہ نتیجہ ہے، رزلٹ ہے. رزلٹ بتاتا ہے نا کہ آپ کا ڈیسیجن صحیح تھا کہ غلط تھا. اس پہ رزلٹ کیا آ رہا ہے دنیا میں؟ اس کا مطلب یہ واضح طور پر ہے نا کہ ہم نے جو اپنا جو انداز زندگی رکھا ہے نا وہ درست نہیں ہے. تو پلیز چینج یور لائف، چینج یور لائف، چینج یور مائنڈ. اور آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسلام و دین کی تعلیم دیں، سنتوں کی تعلیم دیں. تربیت اولاد کتاب ہے، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ لے لیجئے. امیر علیہ سنت کے اس معاملے میں ایک سے ایک مدنی گلدستے ہیں. آئیے میں آپ کو امیر علیہ سنت کے چند مدنی گلدستے اولاد کے معاملے میں اور اولاد کی تربیت کے معاملے میں جو ماں باپ نے کوتاہی کی ہے، اس معاملے میں آپ کو امیر علیہ سنت کے چلے پہلے دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت کے مدنی گلدستہ اس موضوع پر کہ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اے ماں باپ کو ستانے والوں، تم کان کھول کر سن لو. اے بوڑھے ماں باپ کو نظر انداز کرنے والوں، بوڑھے ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ پر سامنے غصہ ہو کر بول پڑنے والوں، ماں باپ کے دل دکھانے والوں، یاد رکھو جو بھی ماں باپ کو ایذا دیتا ہے، اس کا دل دکھاتا ہے، اس کے لیے عذاب کی وعید بڑی سخت ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. عرض کی گئی آقا یہ ماں باپ کو گالیاں بکا کرتے تھے. تو اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو فوراً سے پیشتر ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ لو، ان کو راضی کر لو. اگر دنیا کی شرم مانے آئی، ٹھیک ہے تم بولو ماں نے ظلم کیا، باپ نے ظلم کیا، ہم بھی تو تمہارے ماں باپ نا، ان کو معاف کر دو. اگر واقعی انہوں نے ظلم کیا تو معاف کر دو اور ان سے صلح کر لو، اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. جو شریعت کے مطابق وہ تمہیں حکم دے ان کو سر آنکھوں پر چڑھاؤ.
यहाँ तक कि अगर आपस में इनकी तलाक हो गई है, बिल फर्ज तलाक हो गई है, और बिल फर्ज माँ मना भी करती है कि अपने बाप से मत मिल, बल्कि माँ धमकी भी देती है कि जाओ, अगर मिलेगा तो मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी, ये मुहावरा दूध ना बख्शूंगी, ये लाख रोए सर पछाड़े कि बाप के पास मत जा। लेकिन ये याद रखिए कि मियाँ बीवी में तो जुदाई हो गई, तलाक हो गई, लेकिन बाप बेटे में जुदाई कभी भी नहीं हो सकेगी, वो तो बाकी है ना बाप। तो जब तक कोई शरीयत की रुकावट नहीं है, बाप मुसलमान है, तो बाप से आपको मिलना होगा, बाप से मुलाकात भी करनी होगी, और हस्बे जरूरत जहां शरीयत हुक्म देगी बाप की खिदमत भी करनी होगी। मसलन बाप को पैसों की जरूरत है, वो भी आप उसको दीजिए, बाप को इलाज की जरूरत है, वो भी मुहैया कीजिए, बाप को मकान की जरूरत है, वो भी, उसमें भी आप उसके साथ ताउन कीजिए। ये आपका बाप है। आपकी अम्मी को बेशक तलाक दी है, बेशक जुल्म किया अम्मी पर, लेकिन वो आपका बाप है। आपको उसके साथ एनी हाउ, हर सूरत में शरीयत के दायरे में रहते हुए उसने सुलूक करना और करना है, वरना आखिरत में आपकी पेशी हो जाएगी। मां को भी मत छोड़ें, मां की भी खिदमत करें और बाप की भी खिदमत करें। मां का हक यकीनन ज्यादा है, लेकिन बाप का हक भी बेशक है। दोनों आपके लिए अपने अपने तौर पर हुकूक रखते हैं, तो माँ बाप को किसी सूरत पर ना छोड़ें। आज बेगैरत लोग बाज नई रोशनी के पले अपने बूढ़े माँ बाप को माअज़ल्लाह तुम्मा माअज़ल्लाह ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं। कितना बड़ा जुल्म है। जिस माँ ने अपना खून पिलाकर तुम्हें पाला, आज ठीक है बूढ़ी हो गई, उसका दिमाग काम नहीं करता, वो बड़बड़ करती है। आपका वो बाप जिसने न रात देखी न दिन, बेचारे ने ओवर टाइम कर करके रोजी कमाई और आपको पालकर बड़ा किया, आपको तालीम दिलाई, आपकी फिक्रें करते रहे, ये बेचारे आपके लिए रोते रहे। आप बीमार होते थे तो आपको दवा पिलाकर सुला देते थे, लेकिन ये गरीब जाग जाग कर आपकी निगरानी करते थे। आज ये बूढ़े हो गए तो थोड़ी बड़बड़ आपको बर्दाश्त नहीं है उनकी, और इनको ओल्ड हाउस में आप छोड़ा है। आप इनके लिए आप दुआ मांगते हो, या अल्लाह इनकी मिट्टी ठंडी कर दे। आपको शर्म नहीं आती? आपको गैरत नहीं है? कल आपको बूढ़ा नहीं होना पड़ेगा, आप लंबी जिंदगी की तो दुआ करते ही होंगे, तो लंबी जिंदगी का नतीजा तो बुढ़ापा तो है ना, तो आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो जो अपनी माँ बाप के साथ बदसलूकी करेगा, अपनी औलाद से हुस्ने सुलूक की तमन्ना को अभी दफन कर दे। कि माँ बाप के नाफरमान को, माँ बाप को सताने वाले को दुनिया में भी सजा मिलती है। तो इसलिए फौरन, अगर नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, दुनिया में कहीं भी आप मुझे सुन रहे हो, इंटरनेट के जरिए सुन रहे हैं या वीसीडी के जरिए मुझे देखकर सुन रहे हैं, तो अधूरी वीसीडी छोड़कर अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस से घर लाने की तरकीब कीजिए और उनके पांव पकड़कर उनकी माफी मांगिए, रो रो कर माफी मांगिए। और अगर वो आपको माफ कर दें तो अल्लाह की राह में खूब खैरात और सदकात कीजिए। अगर माँ बाप नाराज होते हुए आपके मर गए तो आप शायद कहीं के न रहे। काश बारिश मदीना होती तो कुछ और बात होती, तो उससे चप्पल थोड़ी पाँव में होते है। मदीना होता तो चप्पल थोड़ी पाँव में है। पाँव में जूता महबूब का कूचा है ये, होश कर तो होश कर गाफिल, मदीना आ गए। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही। ये तस्वुर है काश कभी सूफी नगर डरबन में, लेकिन काश के मदीने में होते ये शेर पढ़ रहे होते। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना, लगता है क्या सुहाना, मीठे नबी का रोज़ा, लगता है क्या सुहाना। काश 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 काश।
ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب، آمین آمین بارش مدینہ دیکھیں گے، بارش مکہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ نے امیل سنت کا مدنی گلدستہ دیکھا ہے، یہ اس پر اولاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں امیل سنت کا مدنی گلدستہ کہ ماں باپ نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں۔ حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے، اکثر شادی کے بعد اولاد اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو سنبھالو، ورنہ پھر کان پکڑ کے آپ کو نکال ہی دیتے ہیں۔ کئی مائیں کئی باپ رو رہے ہیں جو بڈھے بڈھے ہو جاتے ہیں۔ یہ میری سوچ ہے کہ بیٹے کی شادی کروا دی، بیٹا آدھا اپنے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اگر ہم نے بیٹے کو ترکیب سے نہیں چلایا نا، کڑکڑ کرتے رہے، تنقید کرتے رہے، اس کی بیوی کی خامیاں بیان کرتے رہے کہ یوں کرتی ہے، یوں بولتی ہے، یوں کرتی ہے، تو یہ آپ کی ہاں میں ہاں کرے گا، یہ مزید آدھے سے اکثر ہو جائے گا، زیادہ نکل جائے گا آپ کے ہاتھ سے۔ اور اگر آپ زیادہ پھڈا کرو گے تو وہ پھر پورا نکل جائے گا، پھر یہ ترکیب بنے گی، الگ رہنے کا مطالبہ ہوگا، پھر یہ دونوں مسکراتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ دے کر الگ چلے جائیں گے، ٹاٹا کر کے آپ دیکھتے رہ جاؤ گے کہ اس پر لاکھوں روپے کی تعلیم پر لگایا، اس کو مطلب اپنا خون پسینہ بہایا اس کے پیچھے، اور اس کو مطلب پالا پوسا، رات کو اس کے لیے اٹھ اٹھ کر ہم روتے رہے جب اس کو بخار آیا تھا، اور یہ بچہ اب ٹاٹا کر کے جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ صحیح تربیت کرو، اسلامی تربیت کرو، یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں نا، عموماً چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اولاد جو ان سے بدظن ہو جاتی ہے، اولاد کو بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن پاک میں ماں باپ جب بڑھاپے پہ پہنچتے ہیں نا، ان کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ تاکید ہے۔ آپ بڑا دل رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا رونا دھونا چیخنا انہوں نے برداشت کیا، آپ کی ضدیں انہوں نے پوری کی، اب آپ ان کا رونا دھونا اور بڑبڑاہٹ برداشت کریں اور ان کی ضدیں پوری کریں۔ لین دین دونوں طرف سے ہونا ہے، ون سائڈ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ چڑچڑا پن سے بچے رہیں۔ یہ اطباء کی تحقیق ہے، یہ جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ چڑچڑا پن آتا ہے، اس میں دماغ میں اس طرح کے اس کے مسائل ہو جاتے ہیں کہ اس کو فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا، جو عرض کرتا رہتا ہوں، کہ سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں بوڑھے کے، صرف ایک عضو طاقتور ہوتا ہے، اور وہ ہے زبان، یہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو 32 سپاہیوں کے پیرے، 32 دانت ہیں نا، 32 سپاہی، 32 سپاہیوں کے پیرے توڑ کر 2 ہونٹوں کا پھاٹک کھول کر اسٹیٹ فائر بڑے میں شروع کر دیتے ہیں، یا بڑی بھی شروع کر دیتی ہے، اور پھر جنگ عظیم چھڑتی رہتی ہے، فساد ہوتے رہتے ہیں، دل ٹوٹتے رہتے ہیں، گناہوں کے دروازے کھلتے رہتے ہیں، یہ بڈھے خاندان کے خاندان لڑوا دیتے ہیں بازو کا، ایسے مطلب پھیکم پھیک کرتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگوں کی بھی خدمت میں عرض ہے کہ وہ ایسے موقع پر بس خاموش رہیں۔ اب شادی ہو گئی تب تو زیادہ اس پر آپ کو شفقت بڑھانی ہے، اور جائز باتوں میں اس کی ہاں میں ہاں کرنی ہے، ناجائز باتوں میں تو کسی کی بھی ہاں میں ہاں نہیں کرنی چاہیے۔ جو جائز باتیں ہیں اور آپ کے نفس کو بھلے تھوڑا چوٹ پڑتی ہے، کوئی مزہ نہیں آ رہا، لیکن آپ کرنے دیں اس کو، تو اس طرح کیا اس کی آخرت برباد ہونے سے بچے گی، وہ آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، آپ سے بیزار نہیں ہوگا، آپ کو گھر سے نکالے گا نہیں، یا خود الگ رہنے نہیں جائے گا۔ جب آپ شفقت، اور دونوں پر، اس کی جو زوجہ ہے بھلے وہ اگر کوئی ٹیڑھی چلتی بھی ہے آپ برداشت کریں۔ اگر یہ میرا مدنی پھول آپ نے قبول کر لیا نا، اور آپ نے برداشت کرنا سیکھ لیا، بھلے غصہ آتا ہے اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو فائر کر دوں، آپ بس خاموش رہیں، بولنے ہی نہیں کچھ، کیونکہ بولیں گے تو آپ پھر ایک جملہ مشرق میں ایک مغرب میں، اور وہ بالکل یعنی کہ وہ الٹ پلٹ ہو جائے گا سب معاملہ۔ آپ بولیں گے نہیں، ایک چپ، انشاءاللہ آپ 100 سکھ دیکھیں گے، آپ کا خاندان جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، ورنہ پھر آپ جانے آپ کے نصیب، میں کیا کر سکتا ہوں۔ بڑبڑ کرنے سے مسئلہ حل تو ہوتا نہیں ہے نا، آدمی چپ مرے کہ اگر مسئلہ بنتا نہیں ہے تو مزید بگڑے تو نہیں یار، آپ مزید بگاڑ دیتے ہو، پھر بولتے ہو میں حق بات پر چپ نہیں رہ سکتا ہوں، میں سمجھاؤں گا تو صحیح، میں نہیں سمجھاؤں گا تو اسے کون سمجھائے گا، اور سارے ٹھیکے بھی آپ لے لیتے ہیں، اس کا کیا علاج؟ پھر سزا تو دیتے ہیں، جوان اولاد آج کل کی کام ماں باپ کو پھر ٹکنے دیتی ہے، مرنے کی دعائیں کرتی ہے، پھر تو اس کی فرمائشیں بھی پوری کریں اور اس کو خوش رکھیں۔ اور ایک بچے کا یاد آیا واقعہ کہ ایک بندہ بے اولاد تھا، کتابوں میں پڑھا تھا کہیں،
تو وہ बेचारा बड़ी दुआएं मन्नतें करता था, यानी किसी तरह बस वो बच्चा हो जाए। फिर किसी ने उसको बताया, किसी बुजुर्ग ने, कि तुम मक्का मुकर्रमा जाओ और वहाँ बीर जमजम और हजर अस्वद, गालिबन इस दरमियान का बताया, इस जगह जाओ, यहाँ दुआ कबूल होती है। साहिब हैसियत था आदमी, उसने जाकर वो मक्का मुकर्रमा हाजिर हुआ और दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उसको चांद सा बेटा दिया। तो बड़े चाव चोचले के साथ उसकी परवरिश हुई, बड़े नाज उठाए उसके। आहिस्ता आहिस्ता बेटा बड़ा हुआ। बाप जो कि साहिब हैसियत था, खाता पीता आदमी था, तो अब उसको काम काज तो होता नहीं था कुछ बेटे को। अब उसने दोस्तियां कुछ लोगों से कर ली। अब पैसे जो है ना वो बेतहाशा उसमें खर्च करने लगा। अब बाप को होश आया कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चे की कोई तरबियत ही नहीं की, मैंने इसको तो मैंने सिर्फ इसको प्यार दिया और ये तो सर पे चढ़ गया। तो इसको बाप ने खर्ची देनी बंद कर दी। तो ये अपने बाप से बदजन हो गया, ये मेरा बाप मेरे को पैसे नहीं देता है। तो अब उसकी समझ में आया कि एक ही सूरत है कि बाप मेरे रास्ते से हट जाए, तो इसकी जो दौलत है वो मुझे विरसे में मिल जाएगी और मैं फिर मौज करूंगा। तो इसने मालूमात की कोई दुआ ऐसी यानी कि बस मैं करूं कि, तो किसी ने बताया कि तेरी पैदाइश से पहले तेरा बाप तो बेऔलाद था, तो एक ही बच्चा अपने बाप का, तेरे बाप ने उस जगह पर जाकर दुआ मांगी थी और तू उस दुआ का समर है, तू पैदा हुआ। तो वो भी मक्का मुकर्रमा हाजिर हुआ, ज़ाद अल्लाह शरफ़म व ताज़ीमा। और उसी जगह पर जहाँ इसके बाप ने इसके पैदा होने की दुआ मांगी थी, वहाँ अपने बाप के मरने की दुआ करने लगा। नए रंगी ये दुनिया के तमाशों की खबर है, नए रंगी ये दुनिया के तमाशों की खबर है। अत्तार मगर दिल से क्यों उल्फत नहीं जाती, अत्तार मगर दिल से क्यों उल्फत नहीं जाती। तो ये दुनिया की नेरंगियां, दुनिया के तमाशे, दुनिया की फरेबकारियां, तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि औलाद को खूब शफकत दें, लेकिन उनकी इस्लामी तरबियत भी करें, शरीयत के मुताबिक तरबियत करें, ताकि वो आपके हुकूक को भी तो पहचाने ना, तो पता ही कुछ नहीं है उसको। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। आपके बच्चों को भी हमने देखा कि उनकी एक मजहबी तरबियत हुई है, और इस वक्त तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, वो है बच्चों की तरबियत, इनके अखराजात, इनकी ख्वाहिशात, इनकी फरमाइशें। इसको मुतालिक आप कुछ मदनी पुल अता फरमाएं। मेरा बचपन जो था वो तो आधी सदी गुजर चुकी, मेरी उम्र अब कोई 60 साल हो गई होगी। तो उस वक्त का और अब जो माहौल है में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे दौर में सिर्फ रेडियो होता था, फिर टीवी आया ब्लैक एंड वाइट, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रंगीन टीवी आ गया, वीसीआर आ गया। तो इस तरह मतलब है ना कि अय्याशियों के अंदाज जो थे वो बढ़ते गए। पहले बड़ा मुश्किल था फिल्म देखना, कि वो सिनेमा घर में जाओ, लाइन में लगो, पैसे दो, और बच्चा छोटा जाए कैसे, तो वो फिल्म देखने से बचा रहता था। लेकिन अब घर घर में सिनेमा घर खुल गया, एक से एक फिल्में देख रहा है। फिर इंटरनेट ने आकर मजीद कसर पूरी की। तो इस तरह दुनिया भर का कल्चर वो बच्चा देखता रहता है स्क्रीन पर। तो इस तरह उसकी मतलब गुनाहों भरी ज़हनियत जो है ना बनती चली जाती है। अगरचे वो नाबालिग है लेकिन और उसको गुनाह नहीं मिल रहा इस वक्त, लेकिन एक उसकी थिंकिंग जो है वो चेंज होती जा रही है। तो यूं भी घर में फसाद, माँ बाप से लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, घरेलू नाचाकियाँ गालिबन इस वजह से भी बढ़ती चली जा रही होंगी। और उस वक्त वीडियो गेम्स भी नहीं होते थे, नाम भी नहीं सुना था वीडियो गेम्स, और ये पता नहीं अब तो 1000 गेम निकले यार। एक कैरम बोर्ड हम देखते थे, कैरम बोर्ड होता था खेलने का, इसमें खेलते थे। बड़े हुए तो वो डब्बा क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ होता था। बाकी ये 1000 किस्म के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स जो है ना, ये हमने कभी जिंदगी में है ना उस दौर में सुना ही नहीं, तस्वुर भी नहीं था। वो ये इस दौर जदीद की ये एक पैदावार है। यानी फिर ये कि वो जमाना कैसा होगा कि उसमें म्यूजिक की सुनवाई कम होती होगी, बहुत म्यूजिक की आवाज कम जाती, म्यूजिक कम था उन दिनों, और गाने बजते थे रेडियो पर,
لیکن میں کہہ رہا ہوں ٹی وی اور یہ فلمیں اور یہ عام نہیں وہ تھی. اتنا نہیں تھا. وی سی آر تو ہم نے بہت بڑے ہو کر سنا نام اس کا وی سی آر کا. وہ بھی آیا اور اپنے چھپ چھپ کر 10 روپیہ لیتے تھے اور فلمیں دکھاتے تھے. کبھی میں نے وی سی آر میں فلم دیکھی بھی نہیں. میرا مطلب تو بہت عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ جو مشین لکھی اس کو وی سی آر بولتے ہیں. پتا بھی نہیں وی سی آر کس جانور کا نام ہے. پھر وہ اچانک وہ خبر آئی کہ بھائی وہ 10 لاکھ وی سی آر کے لائسنس باب المدینہ میں ایشو کر دیے گئے. ایک دھماکہ یہ اخبار میں آیا تھا. 10 لاکھ وی سی آر کے لائسنس باب المدینہ میں ایشو کر دیے. جو فلم یہ چھپ چھپ کر ڈر ڈر کر آفیشیل ہو گیا نا. 10 روپے دیکھتے تھے اب وہ گھر گھر آ Official. گئے. قانونی تحفظ حاصل ہو گیا. پہلے ٹی وی آئے تو پارکوں میں کہیں کہیں لگے ہوئے تھے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی, تو بڑی بھیڑ ہوتی اور بڑا مشکل ہوتا تھا اس کو دیکھنا. لیکن اب کیا ہوا, سستا اور گھر گھر آ گیا. تو اب تو اس طرح گھر گھر خرابیوں سنیما کا ہال جیسے کہ بنتے جا رہے ہوں, بہت برا حال ہے. تو اس میں جس قدر ہو سکے اپنے بچوں کو زیادہ زیادہ گھر میں مدنی ماحول دینے کی کوشش کی جائے. بالکل گھر میں ٹی وی نہ رکھا جائے. رکھنا ہے تو صرف مدنی چینل رکھے اور سارا چینل بند رکھے اپنے, ورنہ گناہ سے بچ نہیں سکے گا. وہ ایسی کوڈ وغیرہ کی ترکیب کر لے, اس کو لوگ کر لے, خود بھی بھول جائے کہ کس طرح دوسرا اس پہ چینل آ سکتا. ایسا ممکن ہے, ہو ہی رہا ہے. ہاں, ورنہ تو ہمارا ہمارے گھر میں یہ ہم تو ہمارا ذہن تو یہ تھا کہ گھر میں کبھی ٹی وی انٹر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اب اللہ کا کرم ہوا, مدنی چینل کی ترکیب بنی تو آیا ٹی وی. ٹی وی آیا تو بس مدنی چینل ہی چلتا ہے اس پر, باقی کوئی صورت ہی نہیں ہے, دوسرا چینل آ ہی نہیں سکتا اس پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی تربیت کے لیے جیسے ایک دسترخوان ہے, اب اس دسترخوان پر یا آپ کے آنے میں, رہائش میں, کیا کچھ ایسے آپ کے انداز ہوا کرتے تھے جو بچوں کی تربیت کا سبب ہو؟ انڈر اسٹوڈے کے بچے مجھے دیکھ کر آپ کے سامنے ہی ہیں. کیا یعنی ان کی زندگی کے انداز ہیں. الحمدللہ. تو یہ اپنے والدین کے اثرات تو یہ خود بخود بھی قبول کرتے ہیں نا. تو ہمارے بچے جو تھے نا, چھوٹے تھے جب, تو ہم نے ان کو محلے میں کھیلنے نہیں دیا. یہ محلے میں کھیلے نہیں ہیں, یہ بچوں سے ان کی دوستیاں نہ رہیں. تو اس طرح ہمارے بچے جو تھے یہ بعض اخلاقی برائیوں سے بچے رہے. کیونکہ اگر بچہ اپنا باہر کھیلے گا نا بچوں کے ساتھ, تو ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی انٹر نہیں ہوا تھا, نہ تصور تھا. تو مدنی چینل نے ایک وہ زندگی میں ایک نئے باپ کا اضافہ کیا کہ ہمارے گھر میں ٹی وی آ گیا. اور اب بھی وہ کیا, ٹی وی میں صرف مدنی چینل چلتا ہے اور کچھ بھی نہیں اس میں. تو اب اگر بچوں نے دوستی کرنی, کھیلنا ہے, تو ہر گھر میں تقریباً ڈرامے, فلمیں, ڈائلاگ, فلمی گانے, تو بچوں نے یہی سیکھنا تھا. پھر 2 ٹکڑے گالیاں بچے نکالتے, بچوں نے یہی سیکھنا. ہماری یہ خوش قسمتی سے ہمارے بچے جو بھی کرتے جو گھر میں کھیلتے رہتے تھے. یہاں ایک سوال ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہن میں, کیا یہ زیادتی نہیں بچوں کے ساتھ ان کو کھیلنے نہیں دینا؟ یہ بچوں پر اگر کوئی کرے تو یہ احسان ہے. آج کل کے ماحول سے اگر کوئی بچوں کو بچا لینا تو یہ بہت بڑا اس کا کرشمہ ہے. لیکن حضور ایک چھوٹا سا دل ہے, وہ بھی کھیلنا چاہتا ہے, باہر گھومنا چاہتا ہے. کھیلے نا, گھر میں کھیلتا رہے, اس کو کھلونے لا کر دیتے, کھیلے. حاجی عبید رضا کا بھی یہی ذہن ہے. وہ اپنی بچی ہے ان کی پوتی میری, نہیں چھوڑتے اس کو. بولے باپا اس کو چھوڑوں گا تو یہ یوں کرے گی, یوں کرے گی, یوں کرے گی, تو میں چھوڑتا ہی نہیں اس کو. یہ واقعی حالات ہی ایسے کہ بھلے نا کیسے اپنے دوسرے بچے ہوں, لیکن جب یہ باہر نکلتے ہیں نا تو ان کا عجیب کردار بن جاتا ہے. عجیب باہر کے حالات اتنے عجیب ہیں کہ بچہ چھوڑنے جیسا نہیں ہے باہر. اچھا, بچے تو آپ کے یہ جو کھیلنے والی عمر تھی یہ تو گھر کے اندر انہوں نے گزارا, گھر میں کھیلے. اب گھر میں کھیلنے کے بعد اب یہی بچے آپ نے ان کے آگے دینی تربیت کے لیے, علم دین کے حوالے سے, ان کی پڑھائی کے حوالے سے, اس حوالے سے آپ نے کیا مطلب اسباب بنائے, یا ان کی کیا ترکیب تھی کہ یہ کس طرح پڑھے؟ قرآن کریم انہوں نے سیکھا, کچھ جامعۃ المدینہ میں تھوڑا بہت پڑھتے رہے, اور ایک تو حاجی عبید رضا تو دعوت جامعۃ المدینہ میں انہوں نے تو دستار بندی بھی ان کی تو ہوئی نا, مدنی کا ٹائٹل بھی لے لیا. تھوڑا بہت یہ اس طرح بھائی کو صحبت میں رہ کر انہوں نے فتویٰ نویسی کی بھی کوشش کی. وہ کامیابی ان کو کو نہیں ہوئی, مفتی نہ بن سکے, تھوڑی بہت کوشش کی انہوں نے. چھوٹے بھی درس نظامی کر رہے ہیں, حاجی بلال بھی ہاتھ پیر مار رہے بھی, حفظ کے لیے بھی کوشش کی, لیکن نصیب کہ وہ نہ کر سکے حفظ. تو اب یہ امید ہے کہ درس نظامی کر لیں گے, ایسا لگتا ہے کہ لگے ہوئے. آپ کی جس طرح دعوت اسلامی کے حوالے سے
مدنی قافلوں کی ترکیب، دوروں کی ترکیب، مدنی مشوروں کی ترکیب، کیا ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے اور ساتھ رکھتے تھے، یا کوئی ایسی صورت ہوتی، یا یہ گھروں پہ رہتے اور آپ اپنے جدول میں ہوا کرتے؟ میں ان کو فیضان مدینہ کے اجتماع وغیرہ میں لاتا تھا اور میرا یہ ذہن ہوتا تھا کہ یہ داڑیاں امام میں اور یہ ماحول دیکھتے رہیں تاکہ جب بڑھے نا تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہو کہ ہم یہ لوگ ہیں، تو ان کو داڑھی امامے کے لیے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی، خود ہی سفید کپڑے بھی پہنتے ہیں سب، یعنی کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کوئی میرا کوئی لمبا چوڑا لیکچر ان کے وجود پر نہیں ہے، یہ خود ہی ایسے بن گئے آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے. جب خصوصاً 12ویں شب جشن ولادت کی چھوٹے تھے تو میں ان کو ڈال دیتا تھا، 12ویں شب میں لے آتا تھا. میرا ایک ذہن تھا کہ 12ویں شب صبح بہاراں کی جو برکتیں اور رحمتیں نزول ہوتی ہے، بھلے اس میں پڑے سوئے بھی رہیں تو جو رحمتیں بٹیں گی ان کو بھی حصہ ملے گا. یہ ایک پرانا ذہن تھا. نواسیوں کے ساتھ بھی یہی کرتا رہا، چھوٹی تھی میں لا کے ڈال دیتا تھا ان کو، بس سو جائیں تو سو جائیں وہاں کر. ایک سوال آپ کے سامنے، ہو از دا ریسپانسبل؟ آخر ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے تمام تر معاملات کا ذمہ دار؟ جو بچے نے کہا تھا کہ مجھے فلاں اسکول میں داخل کرنا، اس کو تو بیچارے کو صحیح بولنا بھی نہیں آتا تھا. اس نے کہا تھا کہ مجھے ٹی وی پہ بٹھا کے یہ پروگرام دکھانا، یہ چیزیں دکھانا، اس کو تو سمجھنا بھی نہیں آتا تھا. اس نے کہا تھا کہ مجھے ایسے ایسے الٹے سیدھے فنکشن میں لے کے جانا، اس کو تو اس کی تمیز ہی نہیں تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس نے کہا تھا کہ مجھے ایسا لباس پہنانا. اس نے کہا تھا کہ اس طرح کما کر میرے پیٹ میں اس طرح ناجائز اور سود اور رشوت کے نوالے اور اس طرح کی کمائی کا اناج میرے پیٹ میں ڈالنا. اس کو اس چیز کی سمجھ و تمیز ہی نہیں تھی، اس کو نہیں تھی تمیز، اس کو نہیں تھی سمجھ. کون؟ ہو از دا ریسپانسبل؟ یہ ایک سوال ہے. اور جو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ اب بھی سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو روک دیجئے، درست کیجئے. اس سے انشاءاللہ آپ کا آگے کا وقت اور آپ کا بڑھاپا سنورے گا، بڑھاپا سنورے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ اب اس طبیعت سے نجات پائیں جس میں وہ نہیں سٹھیا پا آ جاتا ہے اور آدمی یوں اس طرح کا ہو جاتا ہے، تو علم دین حاصل کیجئے. عالم سٹھیاتا نہیں ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کی عقل انشاءاللہ بڑھاپے تک سلامت رہے گی. سبحان اللہ. یہ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں. مرحبا، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو مدنی قافلے نا، اس میں آپ کے اگر 8 سال جو مسجد کے ادب کا لحاظ رکھ سکے تو الحمدللہ 7-8 سال کے بعد مدنی منا مسجد کے ادب کا خیال رکھ سکتا ہے. اگر سگا بھائی ہے یا والد صاحب ہیں تو وہ چاہیں تو اپنے مدنی منع کو، اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے جائیں. اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے. ہر ماہ 3 دن کے لیے اپنے ساتھ مدنی قافلے میں اپنے بچے کو ساتھ لے کر سفر کریں. آپ دیکھ لیجئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا ایسا ریپڈلی چینج آئے گا، ریپڈلی چینج آئے گا انشاءاللہ. اگر آپ 3 دنوں کی قربانی اپنی اولاد کے لیے، اس میں آپ کا بھی بھلا ہے، آپ کی اولاد کا بھی بھلا ہے، آپ کی نسلوں کا بھلا ہے، آپ کی فیملی کا بھلا ہے، آپ کی سوسائٹی کا بھلا ہے، آپ کے محلے کا بھلا ہے، آپ کے معاشرے کا بھلا ہے، سب کا بھلا ہے، سب کی خیر ہے. مدنی قافلہ، مدنی منوں کے مدنی انعام آتے ہیں، اسلامی بہنوں کے مدنی انعام آتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے مدنی انعام آتے ہیں، وہ لے لیجئے، اس کو مطلب کہ لے کر چلیے. Haji Sahib, these days they talk about spending quality time with your children, and they have a totally different understanding about what quality time is. These days quality time is going to the cinema with your child. These days quality time they talk about going to the beach half naked with your child, and going for picnics with your child. Actually the Madani pool that you have given to the viewers of Madani channel, taking your child and going into the masjid, the house of Allah subhanahu wa ta'ala, and learning about ilm deen, that in reality is quality time. If only we had the intellect to understand this. MashaAllah. When I was in UK, so somebody told me کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کیسے کریں. How can we travel in Madani Qafila? Travel in Madani Qafila, and how can we expend our time? How do we spend our time in Madani Qafila? How to spend our time in Madani Qafila? Spend our time in Madani Qafila, in Dawat Islami activities, in Masjid, in Madani Kaam.
ہم کو گھر والوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے. تو گھر والوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے. تو اسلام میں کہا کہ بالکل درست, ان کو بولو گھر والوں کو ٹائم دیں, ان کو بولو گھر والوں کو ہی ٹائم دیں, بیوی بچوں کو ٹائم دیں. خالی اتنا سیکھ لیں کہ ٹائم دینا کیسے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ خالی سیکھ لے ٹائم دینا کیسے. اگر ہر شخص نے اپنے گھر کی اصلاح کر لی نا, تو وہ باہر سے تھوڑی لوگ آتے ہیں, یہی گھر کے لوگ ہوتے جو باہر نکلتے ہیں, یہی باہر کے لوگ جو گھر میں چلے جاتے ہیں. اگر گھر والوں کی اصلاح ہو گئی اور اگر آپ قرآن کے حکم پر آپ اور ہم عمل کرنے والے بن گئے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اس پر عمل کیسے کرنا ہے نا, یہ دعوت اسلامی کے کتابوں میں مدنی انعامات کورس یہ سیکھ لیجیے. پھر آپ جانا آپ کا گھر جانا ہے, آپ جماع سے نماز پڑھنے کے لیے نکلیے, روزگار کمائیے, پتہ چل جائے گا کہ آخر کرنا کیا ہے. سبحان اللہ, inshallah. Haji Sahab, you gave so many Madani pools. Maybe there are some viewers of Madani channel that have broken their relationship with their parents. They're not talking, they don't contact their parents. Sometimes, it's very difficult. Now, maybe through your talks, they have been inspired that, no, I want to rekindle this relationship with my parents. But it's very difficult because so many years have passed, treating your parents in this way. Now, how do I all of a sudden change and start treating my parents kindly? First, my question is that, Shahid Bhai, how can child do this? Yeah. How can he disconnect? کیسے ہو سکتا ہے یہ, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ماں باپ سے ناراض ہو جائے؟ ماں باپ اولا سے ناراض ہوں گے نا, ڈیفینیٹلی. یہ آپ سوچو, ماں باپ اولا سے ناراض ہوں گے نا جی. یہ بچہ کیسے ماں باپ سے ناراض ہوگا؟ چلو وہ چھوٹا بچہ تھا, وہ ناراض ہو جاتا تھا, وہ روٹ جاتا تھا, وہ بچہ تھا. ابھی بچہ تھوڑی ہے, بچوں کا باپ ہے. ہاؤ کین چلو, But if it has happened, چلو اس کی گنجائش موجود ہے. اگر ایسا ہو گیا, like for example, sometimes when the parent gives the child a medicine. مگر یہ کوئی مطلب وہ انوکھی بات نہیں کر رہا, ایسا ہو رہا ہے. جی. Sometimes the parent will give the child medicine, but the medicine is very bitter when it goes into the mouth. But when that medicine goes down into the stomach, then that medicine is the reason for cure. And now the child becomes better out of that medicine. اولاد کو چاہیے کہ وہ مطلب یہ ایک تو یہ سوچے کہ یہ رکاوٹ کیسی, why he is feeling hesitation. کیونکہ یہ تو مطلب سعادت کی بات ہے, روتا ہوا شرمندہ ماں باپ کو فون کرے, رابطہ کرے. Maybe there'll be some reaction, so he's afraid of that reaction. مینٹلی تو میں تیار ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ ریئیکشن نہ دے. جی. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس کو غنیمت جانے, دیکھیں کہ بیٹا کال کر رہا ہے, بیٹا رابطہ کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, ماضی میں اس نے کوئی بھی مسٹیک کی ہے, اس کو اگنور کرے, دل بڑا کرے. ماں باپ کا دل ویسے بڑا ہوتا ہے, اور ڈرے اس چیز سے. ماں باپ کو بھی اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ناراض رہیں, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی اولاد کا ایمان ان کی ناراضگی کی وجہ سے برباد ہو جائے. اب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے اور اسے کلمہ کی تلقین فرمائی, مگر وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا. جب ارشاد فرمایا, حالانکہ وہ نمازی تھا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بعد تشریف لے گئے تو پوچھ کر تشریف لے گئے, کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ تو عرض کی کہ آقا نماز پڑھتا ہے, لیکن اس کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے, اور جب بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ اس کی ماں اسے ناراض ہے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا اس کی ماں حیات ہے؟ پھر اس کی ماں آئی, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو نیکی کی دعوت دی, اور کچھ مطلب اس طرح کے اس کی مطلب اس کے ایمان کے تحفظ کے لیے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جا سکے. اور پھر تو اس کی ماں تو ماں ہوتی ہے نا, آخر ماں نے معاف کیا, ماں راضی ہوئی, اور اس کی زبان سے کلمہ ادا ہوا, اور الحمدللہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. اور یہ دیکھیں, یہ ہے نا, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے, اور یہ ماں باپ اپنا حق پہچانے, ان کی ذمہ داری کیا ہے, اولاد اپنی ذمہ داری پوری کرے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے, اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے, ہمارے بے حساب مغفرت فرمائے. اللہ ہمارے ماں باپ کو راضی رکھے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرے, ہمارے ماں باپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. یا اللہ جن مدنی چینل کے ناظرین نے ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, جو یہاں حاضرین نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں,
اللہ ان کے اور ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، آمین۔ انہیں جنت میں جگہ عطا فرما، آمین۔ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین۔ جس طرح انہوں نے ہم پر ہمارے بچپن میں، ہم جب بچے تھے، ہم پر شفقت کی، ہمیں بھی ان پر شفقت و محبت کے دریا بہانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تیرے احکام اور تیرے حبیب کے احکام کے مطابق اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی، ان کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ بس ہمارے ماں باپ ہم سے راضی رہیں، تو ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ تیرے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں، آمین۔ جن سے تو محبت کرتا ہے، تیرا ہر وہ بندہ جو جس سے تو محبت کرتا ہے وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا ایمان آمین۔ سلامت رکھ، آمین۔ دعوت اسلامی کو سلامت رکھ، امیر آمین۔ سنت کو سلامت رکھ۔ آمین۔ یا اللہ ان کی تعلیمات، ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کی نظر ہے جو ہم سے کوئی ایسی اچھی باتیں ہو جاتی ہیں، یقیناً جو مرید کو ملتا ہے پیر کے فیض سے ملتا ہے۔ یا اللہ ہمارے پیر صاحب کو سلامت رکھ، آمین۔ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ، آمین۔ دعوت اسلامی والوں کو سلامت رکھ، آمین۔ ساری امت کی مغفرت فرما۔ آمین۔ سارے دعوت اسلامی والے اور والیوں کو اللہ بلا حساب جنت میں ڈال، آمین۔ آمین۔ ساری امت کی آمین۔ مغفرت آمین۔ کر، کرم کر۔ آمین۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ابھی بارش برس رہی ہے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر، آمین۔ ہمارے گناہ معاف۔ آمین۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، یہ بارش جہاں پھولوں پر پتوں پر برس رہی ہے، وہاں پر گندگی پر بھی برس رہی ہوگی۔ برستا رہی دیکھ کر ابر رحمت، پتوں پر بھی برسا دے، برسا دے۔ آمین۔ یا اللہ گناہوں کے امراض سے نجات دے دے، آمین۔ مرض عیسیاں سے شفا نصیب کر۔ آمین۔ محیط دل پہ ہوا ہائے نفس امارہ، محیط دل پہ ہوا ہائے نفس امارہ، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب، کرم کرتے۔ برستی بارش میں دعا کو بول ہوتی ہے، تیرے ایک ولی کامل کا فرمان ہے، اللہ دکھا دے مدینے کی بارش، آمین۔ مکے کی بارش دکھا دے، حج کی سعادت دے دے، آمین۔ کرم کر دے، اسباب کر دے، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ ہمیں اخلاص نصیب کرو، بے جا سے بچاؤ، آمین۔ کرم کر، اس گھر والوں پر کرم کر، آمین۔ جس گھر میں رہتے ہیں ان پر کرم کر، آمین۔ ہم سب پر کرم کر۔ جو دعوت اسلامی والے انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، آمین۔ ان کے ماں باپ کی مغفرت کر دے۔ آمین۔ میری ماں کی بھی بخشش کر دے، آمین۔ میری ماں کو بھی جنت دے دے، آمین۔ میری ماں کی بھی جنت، قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ آمین۔ میرا میل سنت کے ماں باپ کو جنت میں اپنے حبیب کا فروغ نصیب کر۔ آمین۔ ہمارے وقار بھائی کے والد صاحب کی مغفرت کرتے، آمین۔ جن کے ماں باپ حیات ہے ان کا سایہ دراز کر دے، آمین۔ جن کے ماں باپ یا کوئی ایک دنیا سے رخصت ہوئے ان کی مغفرت کرتے۔ آمین۔ بس ہمارے ماں باپ سے راضی 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 ہو جا، ان کو صحت دے، تندرستی دے، ان کے دل سے دنیا کی محبت دور کر کے تیرے حبیب کی سنتوں کی محبت دے دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، گناہ گاروں کو گناہ سے توبہ نصیب ہو جائے۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک برحمتک یا لا الہ الا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔